बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहली जो खबर है वो अलीमा खान साहबा ने मुलाकात की इमरान खान साहब से जेल में, और ये मुलाकात बड़े लंबे अरसे के बाद हुई है। यानी 25 दिन तक इमरान खान साहब से किसी को मिलने की इजाज़त नहीं थी, ना कोई मुलाकातें हो रही थी, ना उनके केसेस चल रहे थे। और ऐसी सूरत हाल में पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों में तशवीश थी। इन 25 दिनों में फ़र्क क्या पड़ा? इन 25 दिनों में एक आईनी तरमीम पास करवाई गई जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन के ऊपर हमला करार दे रही है। अभी भी ये आईनी तरमीम मुतनाज़ है और अदालतों में इसको चैलेंज किया गया है। वो तफसीलात बाद में, लेकिन पहले अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद क्या कहा, ये सुन लीजिए। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि ये लोग जेल में इमरान खान को ख़त्म करना चाहते हैं, हम चुप नहीं बैठेंगे। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि बानी पीटीआई से मिलकर सब्र आ गया। उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या सलूक किया गया है। 3 अक्टूबर से बानी पीटीआई को जिस हाल में रखा गया वो नाकाबिले बयान है। सेल की बिजली काट दी गई जहां पे उन्हें बंद किया गया इमरान खान साहब को। अखबार, टीवी सब कुछ बंद कर दिया गया था। इमरान खान को जो खाना दिया जा रहा था इससे उनको वॉमिटिंग हो रही थी, उल्टियां आ रही थी उनको। 3 हफ्ते बाद उन्हें वर्जिश के लिए साइकिल दी गई है। सजाए मौत के कैदियों के साथ भी ये नहीं होता जो इमरान खान के साथ किया गया है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बताई थी अपने सोर्स से खबर लेने के बाद कि इमरान खान को किस हालत में डाल दिया गया जेल में। क्योंकि मेरी इतला के मुताबिक इमरान खान साहब को 2 ऐसे लोग मिले हैं जेल जाकर जिनका उनसे मिलना कोई आम बात नहीं है। यानी ये वो लोग हैं जो जेल का अमला भी नहीं जानता कि कौन है, और वो अचानक रात के अंधेरे में आए, उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की, लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब पर सख्तियां शुरू हो गई। अब जो बात समझ आ रही है, मुझे तो नहीं पता कि वहां पे बातचीत क्या हुई, मुझे ये भी नहीं पता कि वो कौन लोग मिलने आए थे। जो जेल में सोर्सेज हैं वो भी नहीं जानते कि ये कौन लोग हैं जो इमरान खान साहब से मिले थे। लेकिन ये जो भी लोग हैं उन्हें उस मुलाकात के बाद शायद गुस्सा आया और इमरान खान साहब के लिए हालात को मजीद तंग और मुश्किल कर दिया गया। बहरहाल अब ये सुन लेते हैं कि इमरान खान की बहन मजीद क्या बता रही हैं। उन्होंने कहा सजाए मौत के कैदियों के साथ भी ये नहीं होता जो इमरान खान के साथ किया गया है। अलीमा खान ने कहा कि जो लोग जेल में इमरान खान को ख़त्म करना चाहते हैं वो सुन लें कि हम चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने हम पर पार्लियामेंट को बम से उड़ाने का इल्ज़ाम लगाया, हम पर बारूद रखने का मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने हमें खाली हाथों गिरफ्तार किया, हमें बिल्कुल बाहर के हालात से बेखबर रखा गया। 24 दिन इमरान खान को भी बाहर के हालात से लाइल्म रखा गया। इमरान खान की बहन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें पैगाम आ रहे हैं कि हमारे खिलाफ 9-10 मुकदमात और दर्ज किए गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस जेलम जेल के बाहर हमें दोबारा गिरफ्तार करने आई थी, क्या पता हमें दोबारा गिरफ्तार किया जाए। लेकिन इमरान खान ने यह पैगाम दिया है कि जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके खिलाफ खड़े होंगे। ये तो जनाब पहली खबर है। और दूसरी जो बड़ी खबर है वो भी मैं आप तक पहुंचा देता हूं कि एक इजलास से आपको मैंने बताया था कि आज के दिन में होना था, वो इजलास हुआ है। ये पहला फुल कोर्ट इजलास है। इस इजलास में ऑनलाइन शिरकत की है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, और तमाम जजेस मौजूद थे जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में। जो एलामिया है उसके अंदर खबर जो आई है वही हम आपको बता सकते हैं। सोर्सेज से तो खबर जो है वो बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काम करने वाले जो जर्नलिस्ट हैं वो दे सकते हैं, या वहाँ से जो सोर्सेज हैं वो खबर देंगे। लेकिन फिलहाल पहली खबर यह है कि जो केसेज हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। एक मैकेनिज्म तैयार किया गया है और लायामल बनाया गया है कि किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। और मंसूर अली शाह साहब जो है वो भी शामिल हुए, लेकिन ऑनलाइन शामिल हुए, और कुछ इतलात के मुताबिक उनका अपना बनाया हुआ एक मैकेनिज्म जिस पे उन्होंने 2023 में काम किया था, उसके मुताबिक ये देखा जाएगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगे बढ़ना और काम करना है। यहां एक और बड़ी डेवलपमेंट है, और वो बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाज़ाब्ता तौर पे शामिल हो गई है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया, जिसके लिए पार्लिमान के दोनों ऐवानों से अरकान नामजद करने पर इत्तफाक किया गया है। यानी हुकूमत ने नाम मांगे ना जी, 2 नाम अपोजिशन के आएंगे और 2 नाम हुकूमत के आएंगे। तो अपोजिशन में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनके 2 नाम आएंगे, और हुकूमत में जो है वो पीडीएम है, उनके 2 नाम आएंगे। तो इस तरह ये 4 लोग जो है वो ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाएंगे। यहाँ पे बाकी मेंबर्स भी होते हैं और जो सर्विंग जजेस हैं वो भी होते हैं।
باقی کچھ اور ممبرز بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح جو ججز کی تقرریاں ہوتی ہیں وہ کس طریقے سے ہوں گی, وہ اسی کے ذریعے سے ہوتی ہے. اب جوڈیشل کمیشن کے اراکین کی 1/3 تعداد کمیشن کا اجلاس طلب کر سکتی ہے. 13 رکنی کمیشن کے فیصلے اراکین کی سادہ اکثریت سے ہوں گے. پہلے یہ 9 رکنی ہوتے تھے, اب ان کے اندر 4 بندے مزید شامل کیے گئے ہیں, تو یہ 13 رکنی ہو گیا ہے. اور اب جو فیصلے ہیں وہ سادہ اکثریت سے ہوں گے, یعنی 7 بندے جس طرف چلے جائیں گے فیصلہ اس طرف حق میں آ جائے گا. ایک اور بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف نے اس میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہر حال میں احسن بھون کو اور جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں ان کے گروپ کو الیکشن ہارنا ہوگا. یہاں سپریم کورٹ میں الیکشن ہو رہا ہے, سپریم کورٹ بار کونسل کا, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا جو الیکشن ہو رہا ہے اس کے اندر اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ احسن بھون صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اپنی منمانیاں کی ہیں, اور انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں جب پاکستان میں ہو رہی تھی انہوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی, بلکہ ان کے گروپ نے سہولت کاری کی مار کٹائی میں. یعنی صحافیوں کو غائب کیا گیا, شاعروں کو غائب کیا گیا, وکلاء کو غائب کیا گیا, سیاستدانوں کو غائب کیا گیا, بچوں کو, بیویوں کو, بہوؤں کو غائب کیا گیا. تو جتنا ظلم پاکستان میں ہوا اور پاکستان کی عدلیہ میں جتنی زیادہ انٹرفیرنس ہوئی اداروں کی, اور اس کی ایک وجہ بنے احسن بھون صاحب اور جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں ان کا گروپ, کیونکہ پہلے یہ جیتے ہوئے تھے تو انہوں نے خاموشی اختیار کی, اور یہ ایک مجرمانہ خاموشی ہے. ایسے میں پاکستان تحریک انصاف نے زور دیا ہے کہ یہ ایک دوسرا گروپ ہے اور پروفیشنل گروپ کو سپورٹ کیا جائے. اور پروفیشنل گروپ کے جو امیدوار ہیں ان کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں, لیکن اس میں پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ احسن بھون اور اعظم نذیر تارڑ گروپ نے آئین اور قانون کی جنگ لڑنے والی بارز کو اپنی ذاتی مراعات کے لیے نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس گروی رکھ دیا ہے. بار کی عزت اور وقار کی بحالی کے لیے 29 اکتوبر یعنی کل والے دن 29 اکتوبر کو ہونے والے سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں منیر کاکڑ پینل کو ووٹ دیں اور جونیئر وکلا اپنے سینئرز کو مجبور کریں اور انہیں درخواست کریں کہ وہ صحیح اراکین کو ووٹ ڈالیں. بہرحال یہ جو پینل ہے یہ منیر کاکڑ پینل ہے جس کے لیے ووٹ مانگ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف, اور اس پینل کے اندر باقی بہت سارے لوگ بھی ہیں, لیکن منیر کاکڑ پینل ہے اور پروفیشنل گروپ ہے جس کا نام ہے, اور وکلا بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کہاں پہ ووٹ کرنا ہے, کیونکہ اس کو ذاتی فائدے اور مفاد کے لیے واقعی میں استعمال کیا گیا ہے. ہر قسم کی آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو, چاہے عدلیہ کے ساتھ کھلواڑ ہو, چاہے ججز کے ساتھ کھلواڑ ہو, چاہے 6 ججز کے خط کا معاملہ ہو, چاہے ملک میں ناانصافی کا معاملہ ہو, تو ہر چیز کے اندر کمپرومائز کیا اس کی عادت نے. تو کیا یہ دوبارہ الیکشن جیت کر آ جائیں گے؟ اس کے لیے اس وقت جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ حکومت اپنے تمام خزانے استعمال کر رہی ہے, اپنے تمام حکومت اختیارات استعمال کر رہی ہے. دوسری جانب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ انہیں اپنی مرضی کا وکلا کا پینل دوبارہ سے مل جائے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مرتبہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کامیاب ہوتی ہے یا وکلا جو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک ایشو ہے. دوسرا, پاکستان تحریک انصاف نے وہ چیزیں جنہیں وہ پہلے چیلنج نہیں کر رہی تھی اب بڑی تیزی سے انہیں چیلنج کرنا شروع کر دیا ہے. مثال کے طور پہ ایک تو پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے. ہم نے جب پاکستان تحریک انصاف سے پہلے یہ بات پوچھی کہ 26 جولائی کا فیصلہ آیا ہوا ہے, مخصوص نشستیں آپ کو ملنی چاہیے, تو آپ توہین عدالت کی درخواست کیوں نہیں دے رہے الیکشن کمیشن کے خلاف؟ تو تحریک انصاف کے لوگوں نے صاف کہا تھا کہ ہم یہ اس لیے نہیں کر رہے کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب ہیں اور وہ الیکشن کمیشن کو پروٹیکٹ کریں گے, وہ اپنی مرضی کا بینچ بنائیں گے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بچانے کی کوشش کریں گے. لیکن اب کیونکہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب قصہ پارینہ ہو گئے اور وہ چلے گئے, ریٹائر ہو گئے, تو اس کے بعد اب امید کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف, تو انہوں نے فوری طور پہ الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے. سلمان اکرم راجہ کی جانب سے درخواست دائر کی گئی اور الیکشن کمیشن کے ارکان کو اس میں فریق بنایا گیا اور یہ کہا گیا کہ 12 جولائی کو عدالت نے کہا تھا, فل کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ یہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو دی جائیں. لیکن لمبا ٹائم گزرنے کے باوجود اب تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ ہیلے بہانے بنا کر یہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دی ہیں. اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی فل کورٹ بینچ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دیا تھا اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے یہ فیصلہ لکھا گیا تھا.
اور صرف چند ججز نے اس کی مخالفت کی تھی، جن میں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ تھے، جمال مندوخیل تھے، نعیم افغان تھے، امین الدین خان تھے اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے درخواستوں کی مخالفت کی تھی۔ بہرحال اب اس کے اوپر عمل درآمد کروانا بھی ایک بڑا ٹاسک یا ٹارگٹ ہے جسٹس یحییٰ آفریدی کا یا سپریم کورٹ آف پاکستان کا۔ دوسرا ایک درخواست اور لگا دی گئی ہے اور وہ درخواست ہے فوجی عدالتوں کے حوالے سے۔ یہ بھی تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا جو کیس ہے اس کے حوالے سے سماعت جلد مقرر کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے اور اس مقدمے کو نومبر کے دوسرے ہفتے میں مقرر کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ یعنی اب جو فوجی عدالتوں والا معاملہ ہے وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جلد لگ جائے گا، جبکہ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کو بھی مجبور کرنا شروع کیا ہے کہ ہماری مخصوص نشستیں ہمیں واپس کی جائیں، ورنہ توہین عدالت کا ایک نوٹس ان کو جاری ہوگا اور ان کو ایک نئی سچویشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب میں اور فیصل چودھری صاحب میں صلح کروا دی عمران خان صاحب نے، اور نہ صرف عمران خان صاحب نے یہ صلح کروائی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے فواد چودھری صاحب کے لیے بھی ایک سخت بیان جاری کیا ہے۔ عمران خان کی جانب سے پارٹی اور قیادت کے خلاف بیان بازی سے فواد چودھری کو باز رہنے کے لیے پیغام دیا گیا ہے، اور اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے منہ پہ انگلی والا ایک ایموجی جو ہے وہ ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ خاموش رہوں گا، اور فواد چودھری صاحب بہت سخت زبان استعمال کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف، لیکن اب عمران خان صاحب نے انہیں سختی کے ساتھ منع کر دیا، جبکہ ان کے بھائی کی صلح کروا دی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ، اور انہیں بھی ہدایت کی ہے کہ وہ پارٹی پالیسی کے مطابق ریئیکٹ کریں اور پارٹی پالیسی کے مطابق چلیں۔ جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے ناظرین، اس 26ویں آئینی ترمیم کو لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں مزید درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں۔ عابد زبیری صاحب جو سابق صدر سپریم کورٹ بار ہیں، اور انہوں نے بھی یہ درخواست دائر کی ہے 6 مزید سینئر وکلاء کے ساتھ مل کر، جبکہ بلوچستان بار کونسل نے بھی درخواست دائر کر دی ہے۔ تو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف وکلاء قانونی رستہ اختیار کر رہے ہیں اور اس میں وکلاء میں رد عمل بھی موجود ہے۔ دوسری جانب جو کل الیکشن ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا، وہ اسی بنیاد کے اوپر کھڑا ہے کہ کس نے آئین کے اوپر حملہ برداشت کیا اور کس نے عدلیہ کو کمزور کرنے کی سازش کا حصہ کون بنا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ممبرز ہیں یا جو بڑے وکلاء ہیں پاکستان کے، وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا اپنے ذاتی تعلقات اور اپنے ذاتی مفاد کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کی جیت ہوتی ہے یا پھر وکلاء اور آئین اور قانون کی جیت ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑا سوال پیدا ہو گیا ہے۔ ایاز صادق نے ایک بڑا چیلنج کر دیا اور خبریں ہر جگہ چھپی بھی ہیں کہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ نہیں مانوں گا۔ یعنی آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح کہ جو کچھ بھی قاسم سوری کے ساتھ کیا گیا، جو حالات عمران خان صاحب کے خلاف پیدا کیے گئے، حالانکہ عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کے تمام فیصلے مانے تھے، لیکن یہاں ایک بندہ ببانگ دہل کہہ رہا ہے کہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ نہیں مانوں گا، مخصوص نشستوں والا۔ اب یہ ایاز صادق صاحب کا کہنا ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان، وہاں سے کچھ خبریں سورسز کے ذریعے آ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بجائے اس کے کہ کسی اور مصیبت پہ اپنے آپ کو ڈالے، الیکشن کمیشن شاید مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں کر کے فل کورٹ کے فیصلے کے مطابق عمل درآمد کر دے۔ ایسے میں یہ سارا بوجھ جو ہے وہ ایاز صادق پہ پڑ جائے گا، اور اگر ایاز صادق نہیں مانیں گے تو انہیں توہین عدالت کی کارروائی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، اور ایاز صادق صاحب کو اپنی سیٹ سے ہاتھ دھو کر گھر بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ ویسے شریف خاندان کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو ہیرو بنانے کے لیے یا ایک نئی لڑائی کھڑی کرنے کے لیے ایاز صادق کی قربانی دے دیں، کیونکہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھانے کی ان کی ایک پرانی عادت ہے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ امریکہ پہنچ گئے، یعنی برطانیہ سے نکلے امریکہ، وہاں پہ بھی صحافیوں نے انہیں نہیں چھوڑا۔ صحافی نے پوچھا کہ میاں صاحب آپ تو پاکستان گئے تھے وزیر اعظم بننے، تو اب آپ ویسے ہی آ گئے واپس اور اب آپ امریکہ جا رہے ہیں؟ تو میاں صاحب نے کہا کہ امریکہ جانے سے پہلے کوئی یہ سوال پوچھنا ضروری تھا۔ سوال کا جواب نہیں دیا نواز شریف نے، ایز اٹ از ہمیشہ کی طرح سوال کا جواب نہیں دیا نواز شریف سے۔ یعنی سوالات یہ ہونے چاہیے کہ یاسمین راشد صاحبہ نے آپ کو 70,000 سے شکست دی اور آپ جعلی فارم 47 پہ آدھی رات کو آرو بدل کے آپ وہاں پہ ایم این اے بن گئے، اور آج آپ اسی طرح پاکستان واپس آ گئے ہیں، جبکہ وہی یاسمین راشد جو جیل میں آپ کا خیال رکھتی تھی، اسی یاسمین راشد کو آج جیل میں آپ چھوڑ کر آ گئے ہیں۔ تو میاں صاحب سے تو سوالات ہونے چاہیے، لیکن میاں صاحب فی الحال امریکہ جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کوئی علاج ہو ان کا، یا وہاں پہ کوئی اور علاج ڈھونڈنے جا رہے ہوں۔ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ میاں صاحب امریکہ میں کیا کارنامے کرتے ہیں۔ بہرحال قاضی فائد عیسیٰ نے برطانیہ پہنچنا ہے، اور برطانیہ میں جو پاکستانی ہیں
انہوں نے یہ دیکھیں عجیب قسم کے پوسٹرز جاری کر دیے ہیں اور یہ ڈونٹ بیچ میں ایک بنایا ہوا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف احتجاج کریں گے۔ قاضی صاحب کو ایک بینچ کا حصہ بنایا گیا، اس سے پہلے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کو بھی بنایا گیا تھا۔ تو قاضی صاحب برطانیہ پہنچیں گے، ایک ہفتہ وہ برطانیہ میں رکیں گے۔ اب اس بیچ میں انہیں پاکستانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قاضی صاحب نے جتنا ظلم پاکستانیوں کے اوپر کیا ہے، جتنا جبر پاکستانیوں کے اوپر کیا ہے، جتنی فسطائیت پاکستانیوں کے اوپر ڈھائی ہے، جتنی ناانصافی پاکستانیوں کے ساتھ کی ہے، تو پاکستانی جو ہے وہ ناکو ناک بھرے ہوئے ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ بہت غصے میں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جاتے ہیں تو پاکستانیوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ بہرحال پہلے سے ہی میں یہ دیکھ رہا ہوں اور سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں گردش کر رہی ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے وہاں پہنچنے کے موقع پر بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب کو کیسی صورتحال کا سامنا وہاں کرنا پڑتا ہے۔ ایک اور چیز ہے جی، ایمان مزاری صاحبہ کو اور ان کے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ انصاف کے لیے لڑنے والے میاں بیوی ہیں۔ ایمان مزاری صاحبہ نے انسانی حقوق کے لیے بڑی بلند آواز کی ہے اور ہمیشہ آواز اٹھائی ہے پسے ہوئے طبقات کے لیے، اور میں نے دیکھا کہ لاپتہ افراد کے حوالے سے ان کی جو خدمات ہیں پاکستان میں کسی اور لائر کی اتنی خدمات نہیں ہیں۔ تو ایمان مزاری صاحبہ سے بہت ساری چیزوں پہ اختلاف بھی ماضی میں رہا، لیکن ایک بات ہے کہ انسانی حقوق کے لیے اور جبری لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے جو کوشش انہوں نے کی وہ پاکستان میں کسی نے نہیں کی، اور اس کے لیے پورے پاکستان کو ان کا احسان مند ہونا چاہیے۔ اب وہ ناانصافی کے خلاف کھڑے ہوئے، وہ اور ان کے شوہر، انہیں کہا گیا جی 1 منٹ کے لیے ہم بند کر رہے ہیں، اور لمبا بند کر دیتے ہیں سڑکوں کو۔ تو ہر شہری کی اپنی ایک عزت نفس ہے۔ انہوں نے جب وہاں پہ پروٹیسٹ کیا تو ان کے ساتھ جو بھی سلوک کیا گیا، بعد میں انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، اور پورے پاکستان کے اندر وکلا بھی اس کی مذمت کر رہے ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں اور صحافی بھی اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ تو ایمان مزاری صاحبہ اور ان کے شوہر کو فوری طور پہ رہا کیا جانا چاہیے، ان کے ساتھ اس ظلم اور زیادتی کو بند کرنا چاہیے۔ جو لڑکی خود پورے پاکستان میں ظلم اور زیادتی کے خلاف کھڑی ہوتی ہے، ہمیشہ آواز اٹھاتی ہے، ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ آتی ہے، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر، اس کے لیے سب کو آواز بلند کرنی چاہیے۔ ناظرین، ایک عجیب و غریب بات کی ہے حکومت نے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس پہ ڈیٹیل میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ حکومت کہتی ہے کہ جو ججز متنازع ہیں حکومت کی نظر میں، وہ آئینی بینچ کا حصہ نہ بنے۔ دوسرا، حکومت کہتی ہے کہ جو ججز غیر متنازع ہیں وہ بھی حصہ نہ بنے ورنہ متنازع ہو جائیں گے۔ تو حکومت سے ایک سوال ہے سمپل کہ کون سا جج بنے؟ یا تو جج متنازع ہوگا آپ کی نظر میں، یا غیر متنازع ہوگا آپ کی نظر میں۔ اب تیسری نسل کا جج ہم کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں جو نہ متنازع ہو اور نہ غیر متنازع ہو؟ یعنی مجھے حیرت ہو رہی ہے اس حکومت کی عقل کے اوپر۔ میرے خیال میں انہیں چاہیے کہ نواز شریف کو واپس بلائیں امریکہ سے اور اس کو آئینی بینچ کا سربراہ لگا دیں، اور نواز شریف سے پوچھ لیں کہ انہوں نے اپنے کون کون سے کارکن اور کون کون سے بندوں کو آئینی بینچ کا ممبر بنانا ہے۔ یہی ان کے بعد آخری حال رہ جاتا ہے۔ عجیب و غریب حرکتیں اور عجیب و غریب کام یہ لوگ کر رہے ہیں۔ بہرحال اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔